खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में मेरी तरफ से तमाम नाज़रीन को बहुत बहुत सलाम। नाज़रीन, प्रोग्राम कैंपेन फॉर क्राइस्ट के साथ मैं हूं आपका होस्ट पास्टर पतरस सदीक। आप जानते हैं कि होशाना टीवी की ये ज़बरदस्त काविश है कि कलाम मुक़द्दस के अमीक इंतहाई बाइस बरकत प्रोग्राम आपके लिए लाए, जिसमें आपकी शख्सी, आपकी रूहानी, आपकी कलीसियाई तरक्की हो। तो आज भी क्रिसमस के इन खूबसूरत अय्याम में आपके लिए इंतहाई बाबरकत प्रोग्राम जो है वो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और आज का हमारा मजमून है अमन का हकीकी सफ़ीर। सफ़ीर तो बहुत है, लेकिन हकीकी सफ़ीर तो ये सिखाएंगे आज खुदा के खादिम जो इंतहाई तालीम याफ्ता, ज़िम्मेदार और तरबियत याफ्ता खुदा के खादिम हैं। तो ये इस मुकाशफा से आज पर्दा हटाएंगे, लेकिन इससे पहले कि हम इस ताल्लुक से कोई बात करें, मैं चाहता हूं कि हम अपने आज के मेहमानों से आपका तारफ जो है वो कराते चलें। सो आज के हमारे पहले मेहमान जो हैं जनाब पादरी शर्जील मुनव्वर साहब, जिनका ताल्लुक ओपन थियोलॉजिकल सेमिनरी से है और ये हमें खुदा का कलाम सिखाएंगे। जी पादरी साहब, मैं आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया। तो इसी तरह आज के हमारे अगले मेहमान हैं जनाब पादरी इरफान शेर साहब, जिनका ताल्लुक प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान से है और ये भी खुदा का कलाम हमें सिखाएंगे। पादरी साहब, मैं आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो इसी तरह आज के हमारे अगले मेहमान जो झेलम से हमारे दरमियान तशरीफ लाए हैं और एक लंबा जो फासला है वो तय करके खुदा का कलाम सिखाने आए हैं, और ज़ीशान ईमान साहब जिनका ताल्लुक चर्च ऑफ नाजरीन से है, और ये हमें आज खुदा का कलाम सिखाएंगे और बताएंगे कि अमन का हकीकी सफ़ीर क्या होता है। तो पादरी साहब, मैं आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। थैंक यू। तो इसी तरह आज हमारे साथ हमारी बहन खाशिया एमानुएल हैं, जो कि ओपन थियोलॉजिकल सेमिनरी से ताल्लुक़ रखती हैं और यहाँ पे यूथ कोऑर्डिनेटर में ये खुदा की खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। तो मैं आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। जी शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये था हमारे आज के मेहमानों का तारफ, जो खुदा के खुदाम और वो सितारे हैं जो रास्ता दिखाते हैं। आपको याद होगा, मैं हमेशा आपको याद दिलाता हूँ कि मुकाशफा की किताब के पहले 3 अबवाब के अंदर हमें हर कलीसिया का एक फरिश्ता नजर आता है, और ये सुनसी कहता है कि फिलाडेल्फिया की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख। तो वहाँ फरिश्तों से मुराद खुदा के खादिम है, जो हमें रास्ता दिखाते हैं, खुदा का पैगाम हम तक पहुँचाते हैं। तो आज इस मुकद्दस खिदमत के लिए खुदा के खादमों ने हमें ज्वाइन किया है, जो बिलतरतीब और अपनी अपनी लियाकत और सलाहियत के मुताबिक जो रूह कुदस ने अता की है, हमें सिखाएंगे कि अमन का हकीकी सफ़ीर क्या होता है। लेकिन इससे पहले कि हम इस हकीकत को जान पाएँ, मैं चाहूँगा कि हम खुदा के कलाम में से तलावत करें। और आज का जो हमारा मरकज़ी हवाला है लूका की अंजील, उसका 2 बाब, उसकी 13वीं और 14वीं 2 आयात हम खुदा के कलाम में से तलावत करेंगे। और मैं गुजारिश करूँगा जनाब पादरी इरफान शेर साहब से कि तलावत में हमारी रहनुमाई करें। खुदाम के मोतबर कलाम में से लूका तबीब का अंजीली बयान, उसका 2 बाब, उसकी 13वीं और 14वीं आयत में लिखा है, और यकायक उस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हम्द करती और ये कहती ज़ाहिर हुई कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राज़ी है सुलह। कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। आइए नाज़रीन, हम अपने सुरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें और दुआ मांगें ताकि हम कलाम मुक़द्दस को सीख सकें। मैं गुजारिश करूंगा जनाब पास्टर ज़ीशान ईमान साहब से कि वो दुआ में हमारी रहनुमाई करें। खुदा के दूसरा आसमानी बाप, तेरे फजल के तख्त के सामने आके तेरी तारीफ़, तमजीद और शुक्रगुजारी करते हैं, बिलखुसूस इस वक्त के लिए जिसमें मुमकिन हो पाया कि होशाना टीवी के वसीला से हम अंजील की बशारत को दूसरों तक पहुंचा सकें। खुदा बाप, जितने यहाँ पर खादमीन मौजूद हैं और खुदा बाप ये जितनी खिदमत है यहाँ पर की जाए, उसमें बाप आसमानी चाहते हैं कि तेरे रूह कुद्स की रहनुमाई रहे, हमारे बोलने में, तेरे लोगों के सुनने में तेरे पाक रूह की कायलियत रहे, ताकि हम तुझ में बढ़ें, तरक्की करें और तेरे नाम को जलाल दें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। नाज़रीन, यकीनन आज कल हम सब ही बहुत मसरूफ़ हैं, क्रिसमस की तैयारियों में सारे मशगूल हैं, और उस मुक़द्दस दिन को मनाने के लिए हर फ़र्द व बशर जो यीशु मसीह से ताल्लुक़ रखता है मसरूफ़ है। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये जानना और सीखना भी बेहद ज़रूरी है कि क्यों कर हम क्रिसमस मनाते हैं, और फिर क्रिसमस के साथ वो जुड़े हुए किरदार, वो बातें, इन दोनों में सीखना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है।
تو آج ہم نے خدا کے خدام کو جو اپنے انتہائی قیمتی وقت سے نکال کر ہمارے درمیان موجود ہیں تاکہ آپ کو سکھائیں کہ امن کا حقیقی سفیر کون ہے اور کس طرح سے اس نے دنیا میں امن پیدا کیا. تو اس کے لیے خدا کے خادموں نے ہمیں جوائن کیا ہے. سو سب سے پہلے میں گزارش کروں گا جناب پادری شرجیل منور صاحب سے کہ وہ ہمارے ناظرین کو یہ سکھائے کہ امن کا حقیقی سفیر کون ہے اور کس طرح اس نے کام کیا. جی پادری صاحب. میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں. مسیح یسوع کے زندہ جلالی نام میں آپ سب کو سلام. بہت شکریہ آپ نے ہمیں دعوت دی اور ہمارے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ آپ نے دعوت دی اور ہم آ سکیں. اور یہ بڑا ایک اہم ٹاپک ہے جو آپ نے رکھا اور اس کے اوپر ہم ضرور بات کریں گے کہ امن کا حقیقی سفیر کون ہے. جی بے شک اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ کون ہے امن کا سفیر. اور ہم جانتے ہیں کہ پوری بائبل جو ہے وہ ایک ہی سفیر کے بارے میں بتاتی ہے جو امن کا شہزادہ ہے, جس کو امن کا شہزادہ کہا گیا ہے. جس کی حکومت میں جو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ امن قائم ہے, اور نہ صرف وہ امن کو لانے والا ہے بلکہ اس کی حکومت کے اندر ہم ماحول بھی دیکھتے ہیں کہ وہ امن کا ماحول ہے, جس کے اندر رہنے والے جو ہیں وہ بھی اس امن کا تجربہ کرتے ہیں, اس میں سے وہ گزرتے ہیں. تو بے شک امن کا جو سفیر ہے وہ آپ کا اور میرا خداوند یسوع مسیح ہے, بے شک بے شک, جس کے وسیلے سے امن جو ہے وہ اس دنیا میں قائم ہے. اور آنے والے دنوں میں یا جب اس کی بادشاہی مکمل طور پر جب ہوگی تو ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے وہ امن قائم ہوگا. تو خاص طور پہ ہم یہاں پہ جو دیکھ سکتے ہیں وہ ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہے کہ بائبل مقدس جو ہے وہ ہماری رہنمائی کرتی ہے. نیا نامہ تو بے شک اس کے بارے میں بیان کرتا ہے, لیکن پرانے عہد نامے میں بہت سے ایسے حوالہ جات ہیں جو اس کی پیشگوئی کے تعلق سے ہمیں بیان کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں ایک ایسا شخص آنے والا ہے, ایک ایسی شخصیت آنے والی ہے جو امن کا بانی ہے, جس کی حکومت میں امن قائم ہوگا. اور خاص طور پہ میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ ایک خاص حوالہ ہے یسایہ کا صحیفہ اس کا 11واں باب, اور وہاں پہ اگر ہم غور کریں تو بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا گیا کہ کس طرح سے اس کی حکومت کے دوران میں امن قائم ہوگا. اب وہ چیزیں یا وہ جانور جو ایک دوسرے کے دشمن ہیں اس حکومت میں وہ کس طرح سے امن کے ساتھ رہیں گے. جی اب چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے حوالہ پڑھ دیں تاکہ وہ بھی جان پائیں. ہاں جی, میں نے وہی حوالہ اپنے سامنے رکھا ہوا اور میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے رکھوں. یسایہ کا صحیفہ اس کا 11واں باب, اور اس کی اگر ہم 6 آیت سے دیکھتے ہیں تو وہاں پہ واضح طور پہ لکھا ہے کہ پس بھیڑیا برے کے ساتھ رہے گا. اب بھیڑیا اور برا, بھیڑیا جو ہے وہ برے پر حملہ کرتا ہے اس کو کھانے کے لیے, یہاں پہ لکھا ہے کہ دونوں ساتھ رہیں گے. اور پھر آگے لکھا ہے کہ اور چیتا بکری کے بچے کے ساتھ بیٹھے گا. حیران کن بات یہ کہ چیتا ابھی جو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شکار کرتا ہے, لیکن یہاں پہ لکھا ہے کہ وہ اس کے ساتھ بیٹھے گا. اور پھر آگے لکھا ہے کہ ننھا بچہ ان کی پیش روی کرے گا. اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہاں پہ بیان کیا گیا کہ بچڑا اور شیر بچہ اور پلا ہوا بیل مل کر رہیں گے اور ننھا بچہ ان کی پیش روی کرے گا. گائے اور ریچھنی مل کر چریں گی اور ان کے بچے اکٹھے بیٹھیں گے. نہ صرف بڑے بلکہ بچوں میں بھی ہمیں وہی امن نظر آ رہا ہے کہ وہ اکٹھے بیٹھیں گے. اور پھر لکھا ہے کہ شیر ببر بیل کی طرح بھوسا کھائے گا اور دودھ پیتا بچہ. کیا بات ہے. حیران کن بات یہ کہ دودھ پیتا بچہ شام کے دل کے پاس کھیلے گا. اب اس کو شام سے نقصان نہیں ہے, بالکل اس کو ایک ایسا ماحول مل گیا کہ وہ آرام کے ساتھ سکون کے ساتھ, اس کا کوئی خوف نہیں ہے. میرے خیال میں جن جانوروں کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ان کی نیچر ایک دوسرے کے بہت ہی مخالف ہے, بالکل اپوزٹ ہے بالکل. اور ان کو کلام بتاتا ہے کہ وہ دونوں اکٹھے رہیں گے. واہ 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 کیا بات ہے. جو متضاد ہیں وہ بالکل ان کی نیچر بدل جائے گی, فطرت بدل جائے گی. اور امن کا ایک ماحول ہے جو ہمیں یہاں پر نظر آتا ہے. اور پھر یہی بات جو اگر ہم نیا نامے کی طرف آتے ہیں تو جو حوالہ پاری صاحب نے پڑھا بڑا خوبصورت حوالہ ہے. اس بات کی گواہی پرانے نامے میں یسایہ نبی کے صحیفے میں یا انبیاء کے صحیفے میں روح القدس کے وسیلے سے خدا جو ہے وہ کر رہا ہے. لیکن یہاں پر جو حوالہ پڑھا گیا اس میں جو فرشتے ہیں وہ خود اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ ایک صلح کا بانی ہے, اور وہ جو صلح کو لانے والا ہے, پیس کو لانے والا ہے, اور وہ اس کا حقیقی سفیر ہے. اس بات کی گواہی جو ہے خود آسمان سے اس کی گواہی دی جا رہی ہے. اور پھر مسیح نے اپنی زندگی میں اس کو ثابت کر کے دکھایا, اس پر عمل کر کے دکھایا. کیا بات ہے. ابھی ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے یعنی دنیا میں تعلیم تو بہت دینے والے ہیں, سکھانے والے بہت ہیں, کتابیں لکھنے والے بہت ہیں, لیکن مسیح نے اس پر عمل کر کے دکھایا کہ واقعی وہ امن کا سفیر ہے.
واقعی اس نے یہ کیا. مثال کے طور پہ جس رات کو مسیح کو پکڑنے آئے تھے, اس وقت جب تلوار اٹھائی گئی تو مسیح نے کیسے بڑھ کر, اب وہ جو اس کو پکڑنے آئے ہیں, مسیح نے اس سے محبت کا اظہار کیا. واہ واہ کیا بات ہے, اس سے اس کو معافی کا اظہار کیا. اور ایک بات جو اب ہم یہاں, حالانکہ میرے خیال میں آج کی نظر میں دیکھا جائے یہ بہت اچھا ہوا نا کہ مجھے پکڑنے مار دو سے بھائی, اس کو مار دو. ہاں جی. لیکن مسیح نے وہاں پہ دو چیزیں میں سمجھتا ہوں بہت ایک اچھی جو مسیح کی زندگی میں ہمیں نظر آتی ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مسیحی محبت اور مسیحی معافی. یہ دو ایسی باتیں ہیں جس کے وسیلے سے یہ جو امن کا سفیر ہے اس نے اس امن کو قائم کیا ہے. ان دو باتوں سے میں اس کی مثال یوں دینا چاہتا ہوں. اگر ہم آج کی کل کے ماحول میں دیکھیں تو اگر ایک قبیلہ کسی ایک شخص کے دوسرے قبیلے کے کسی ایک شخص کو مار دے تو وہی قبیلہ بدلے میں جا کے 10 لوگوں کو مارنے کی کوشش کرتا ہے. بالکل دنیا میں تو یہی چل رہا ہے نا, دنیا میں ایسے چل رہا ہے. اور جب اس کو مار دیا جاتا ہے تو پھر نفرت یا دشمنی ختم نہیں ہوتی بلکہ اور بڑھ جاتی ہے, اور بڑھتی ہے. لیکن مسیح نے جو تعلیم دی ہے اس میں یہ بالکل فرق ہے. مسیح نے کہا ہے کہ ہم نے تلوار سے نہیں یا ہتھیاروں سے نہیں بلکہ ہم نے مسیح محبت اور مسیح معافی کے ساتھ ہم نے ان ساری دشمنی کا سامنا کرنا. کیا بات. ان دو ہتھیاروں سے جب سامنا کیا جاتا ہے یعنی مسیحی محبت اور مسیحی معافی سے, وہ دشمن جو ہے وہ مر جاتا ہے اور وہ جو دشمن ہے وہ دوست بن جاتا ہے. دشمنی ختم ہو جاتی ہے اور اس سے دشمنی بھی ختم ہوتی ہے اور وہ جان بھی بچ جاتی ہے. یعنی حقیقی امن یہ ہے, حقیقی امن یہ ہے کہ مسیحی محبت اور مسیحی معافی کا مظاہرہ کیا جائے, سکھایا جائے, اور اس سے جو دشمنی ہے وہ ختم ہوگی اور وہی شخص مسیحی محبت میں مسیحی معافی کے وسیلے سے وہ آپ کا دوست بن جائے گا اور ایک جان بچ سکے گی. اور میرا یقین ہے اور میرا ایمان ہے کہ جس طرح سے مسیح نے کر کے دکھایا ہے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس سفیر کے پیروکار ہوتے ہوئے ہم اس کو آگے لے کر بڑھیں اور دوسروں کے لیے ہم اس محبت کو, اس معافی کو عمل کر کے دکھائیں جیسے مسیح نے عمل کر کے دکھایا. آمین. جی شکریہ پادری صاحب, آپ کے الفاظ سے آپ کی اندرونی حالت کا بھی پتہ چلتا ہے. میں تو خدا سب کو جانتا ہے, لیکن جس جذبے سے آپ نے پیش کیا ہے معلوم ہوتا ہے کہ سچ مچ آپ امن کے سفیر سے حقیقی طور پر جو ہے واقفیت حاصل رکھتے ہیں اور آپ کی زندگی میں کام کر رہے ہیں. تو ناظرین, خدا کے خادم نے عہد عتیق میں سے یسایا نبی کا جو حوالہ پیش کیا ہے, کہا جاتا ہے کہ کبھی فطرت تبدیل نہیں ہوتی. یہ پوری دنیا اس بات کو مانتی ہے, لیکن وہاں پہ امن کا حقیقی سفیر جب آتا ہے جو ہمارا یسوع مسیح دنیا میں تشریف لاتا ہے تو سچ مچ نیچر بھی چینج ہو جاتی ہے. وہ جانور جو آپس میں ایک دوسرے کا خون پینے کے چکر میں رہتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہیں گے. تو جب حقیقی سفیر آتا ہے, امن کا حقیقی سفیر آتا ہے تو دنیا میں ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں. تو یہ سلسلہ ہمارا آگے چلے گا اور ہم مزید سیکھیں گے امن کا حقیقی سفیر کون ہے اور کس طرح سے ہماری زندگیوں میں کام کر رہا ہے جو دنیا میں تشریف لانے والا ہے. تو ہم آج ہمارے ساتھ جو اگلے مہمان ہیں خدا کے خادم پادری عرفان شیر صاحب, میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ کلام مقدس کی روشنی میں ہمارے ناظرین کو یہ سکھائیں کہ امن کا حقیقی سفیر کون ہے. جی پادری صاحب. سب سے پہلے مسیح خدا ان کے پاک اور بزرگ نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. جی. میں انتہائی شکر گزار ہوں ہوشنا ٹیلی ویژن کی ساری ٹیم کے لیے جنہوں نے مجھے مدعو کیا تاکہ میں اس پروگرام کا حصہ بن کر تمام لوگوں تک خدا ان کے پیغام کو منتقل کر سکوں. اس بات کے لیے خدا ان کی شکر گزاری کرتا اور میری دعا ہے کہ خداوند اس چینل کو زمین کی وسعتوں تک اپنے جلال کے لیے استعمال. آمین آمین. بھائی صاحب, جو لفظ امن ہے یہ دنیا میں نیا نہیں. جی جی جی. اگر اسے لوکل سطح پر دیکھا جائے تو چھوٹی چھوٹی کالونیوں میں, گاؤں میں, اور پھر اگر بڑھتے جائیں قصبوں میں, شہروں میں, ملکوں میں, اور جو عالمی برادری یہ بھی دعویٰ کرتی ہے کہ ہم پوری دنیا میں امن قائم کرنا چاہتے ہیں. آپ انفرادی طور پر کسی شخص سے ملے وہ بھی کہے گا جی میں امن کا چاہتا ہوں کہ دنیا میں, انسانوں میں, معاشرے میں امن ہو. امن کے لیے بہت سے مترادف الفاظ ہیں. کبھی کبھی سنتے امن کمیٹیاں, جی جی جی, پیس کانفرنسز کافی انعقاد کیا جاتا ہے تاکہ دنیا میں, معاشرے میں امن پیدا ہو. بھائی صاحب اس کے بڑے خوبصورت الفاظ ہے. امن سے مراد سلامتی, برکت, خوشحالی, اطمینان, یہ ساری اسی زمرے میں اسی امبریلا کے نیچے آتی ہیں. جی جی جی. آج میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں امن کے دشمن کے تعلق سے. دنیا میں لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ امن ہونا چاہیے, لیکن امن کو قائم کرنے سے پہلے we must come to know
کہ امن کو ختم کرنے والا کون ہے, وہ یہ بھی جاننا امن کے ضروری ہے. خلاف کون جی ہے, بالکل بالکل. کون ہے جو وہ دنیا میں امن نہیں چاہتا, اور بلا شبہ وہ ایک ہے جو ابلیس اور شیطان ہے. باقی اس کے ساتھ اس کے مددگار فرشتے, اور خدا ان کا زندگی بخش کلام یہ بیان کرتا اور سکھاتا ہے کہ وہ دنیا میں ایمانداروں میں, انسانوں میں امن کو بدامنی پیدا کرنا چاہتا ہے, وہ امن کو ختم کرنا چاہتا ہے, ملک کی سطح پر بھی تباہی لاتا ہے. جی جی. سو ابلیس نہیں چاہتا کہ اطمینان, برکت, سلامتی اور امن شخصی طور پر یا خاندانی طور پر قائم رہے. کلام مقدس میں خدا یسوع مسیح کے لیے بہت سے خوبصورت القابات استعمال ہیں, ٹائٹلز استعمال اسے پوری بائبل میں صبح کا چمکتا ستارہ, اچھا چرواہا, اور انگور کا حقیقی درخت, اور بہت سے خوبصورت ٹائٹلز مسیح خداوند کے لیے استعمال ہیں. اس میں بزرگ یسایہ نبی بڑا خوبصورت لفظ مسیح خداوند کی ذات اقدس کے تعلق سے بیان کرتا ہے. 9 باب کی 6 آیت میں کہتا ہے وہ سلامتی کا شہزادہ. واہ واہ کیا بات. یعنی امن اس کے وسیلے سے دنیا میں قائم ہوگا. سو میں کہہ سکتا ہوں کہ مسیح خداوند حقیقی امن کا سر چشمہ ہے. واہ واہ واہ. اور امن بنیادی طور پر یہ شخصی طور پر اس کا آغاز ہوتا ہے. پادری صاحب, اگر میری زندگی میں اطمینان, برکت, سلامتی اور امن موجود ہے تو میں معاشرے کو کبھی نقصان نہیں پہنچاؤں گا, میں اپنی فیملی کو کبھی نقصان نہیں پہنچاؤں گا. یہ ہمیشہ انفرادی طور پر نفرت کی جڑیں جو ہیں وہ مضبوط ہوتی ہیں, اور پھر وہ پروان چڑھتی بڑھتی اور وہ دیگر لوگوں کو نقصان پہنچاتی ہیں. امن قائم کرنا انتہائی خوبصورت. اتفاق کرتا ہوں, بلکہ دنیا میں بادرم امنی جو ہے وہ بھی شخصی طور پر شروع ہوتی ہے. شخصی طور پر ایک آدمی ڈسٹرب ہوتا ہے پر وہ سارے معاشرے کو ڈسٹرب کر دیتا ہے. ایسا ہی. جی بالکل. ایک بڑے خوبصورت اسکالر ہیں پرانے عہد نامے کے, ڈاکٹر پال اے بارکر. انہوں نے ایک بڑی خوبصورت سٹیٹمنٹ کہی. انہوں نے کہا کہ تحفظ خطرے کی عدم موجودگی میں نہیں بلکہ خدا کی حضوری میں ہے. تحفظ اس میں نہیں کہ خطرہ موجود نہیں ہے, تحفظ اس میں ہے کہ خدا ہمارے ساتھ موجود ہے, اور جہاں پر خدا ہے پادری صاحب وہاں پر حقیقی امن ہے. جہاں پر خدا کی حضوری, اور وہ اگر انسان کے اندر اس کی حضوری ہے, وہ شخصی طور پر خدا کو جانتا ہے, وہ دوسروں کے لیے بھلائی اور برکت کا وسیلہ ٹھہرے گا. سو میں یہ سمجھتا اور ایمان رکھتا ہوں, بلکہ آپ سب بھی اور دنیا کے تمام ایماندار اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ مسیح خداوند حقیقی امن کا سرچشمہ ہے. اس نے اپنی زندگی سے, اپنی خدمت سے اس بات کا واضح اعلان کیا, اس نے کبھی اپنے مخالفین سے بدلہ نہیں لیا, اس کے پاس اختیار تھا. بائبل مقدس میں لکھا ہے متی کی انجیل کے 4 باب میں, اور فرشتے آ کر اس کی خدمت کرنے لگے. مسیح خداوند کی اگر پوری شخصیت پر غور کیا جائے تو وہ کمزور نہیں تھا کہ اپنے دشمنوں کو ان کو شکست نہ دے سکے, ان کو نقصان نہ پہنچا سکے. کلام مقدس میں اس کی عظمت, اس کا مقام انتہائی معتبر ہے, قدرت. اس کے باوجود مسیح خداوند نے امن کے لیے, میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, جو طوفان روک سکتا ہے وہ لا بھی سکتا ہے, لیکن مسیح خداوند نے ایسا کیا کہ وہ امن قائم کرتا ہے. آپ نے بڑی خوبصورت مسیح خداوند کی زندگی کے اس واقعے کو بیان کیا, بتایا کہ واقعی مسیح خداوند اس کشتی میں تھے, طوفان آگے بڑھا, شاگرد ہراساں ہو گئے. اگر تھوڑا سا غور کرے تو یہ وہی شاگرد ہے جو دن رات جھیل میں, پانی میں, موجوں سے, لہروں سے اور طوفانوں سے ان کا سامنا رہتا ہے. سو ایسے لوگوں کا پانی سے ڈرنا ایک بڑی عجیب سی بات ہے. طوفان سے ڈرنا جن کا روٹین کا کام ہے, ریگولر کام ہے پانی میں رہنا. تو ایک اور بات بڑی خوبصورت ہے جس پر میں ایمان رکھتا ہوں, مسیح خداوند اس کشتی میں موجود تھے, سو رہے تھے. اور بھائی صاحب کیا بات ہے, اگر وہ مسیح کو نہ بھی اٹھاتے تو پانی اس کشتی کو ڈبو نہیں سکتا. انہوں نے مسیح خداوند کو اٹھایا, مسیح نے ڈانٹا. میرا یہ ایمان ہے اگر مسیح خداوند سوئے بھی رہتے تو اس کشتی کو کوئی نقصان نہ پہنچتا. ہو سکتا ہے مسیح خداوند نے اٹھ کر ہوا اور پانی کو ڈانٹا, اور بائبل مقدس میں واضح لکھا ہے اور بڑا امن ہو گیا. مسیح ہماری زندگی کے طوفانوں کو تھمانے کی قدرت رکھتا ہے. آمین. وہ ہمیں شخصی طور پر, خاندانی کلیسیائی طور پر چاہتا ہے ہمارے خلاف جتنے طوفان ہوں وہ اپنی قدرت سے انہیں تھام. آمین آمین. جی شکریہ پاشا صاحب آپ کے انتہائی اچھے خوبصورت ذخیرہ الفاظ کے لیے. آپ نے مسیح یسوع کی شان اقدس میں اور ان کی شخصیت کو جس طرح سے ہمارے سامنے اجاگر کیا ہے کہ حقیقتاً وہ ایک امن کا سرچشمہ ہے. تو خداوند آپ کو اپنے جلال کے لیے اور بھی کثرت سے استعمال کرے. تو ناظرین, خدا کے خادم نے خوبصورت انداز میں یہ بتایا کہ دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے بہت ساری کوششیں جاری ہیں. ہم کسی بھی طرح سے ان کوششوں کے خلاف نہیں ہیں, لیکن حقیقی امن کا جو پیامبر ہے, حقیقی امن کا جو سرچشمہ ہے وہ یسوع ناصری ہے. وہ کسی کلیسیے میں آئے, وہ کسی زندگی میں ہو, وہ کسی ملک میں ہو, وہاں پہ امن آ جاتا ہے. اس لیے کرسمس کی ان خوشیوں کے
अंदर यीशु मसीह का होना बेहद जरूरी है, वरना अमन नहीं होगा। तो रहिए हमारे साथ और आगे जानिए कि अमन का सफीर जो हकीकी सरचश्मा अमन है किस तरह से हमारी शख्सी खानदानी कलीसिया जिंदगी में अपना असर कायम करता है। यहाँ पे मुझे लेनी एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, खुदा का कलाम सीखिए, मिलते हैं ब्रेक के बाद।